बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, जिसके पास जो कुछ होता है वो वहीं बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियां बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाए। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जबकि इंसानी वसाइल की तरक्की पर भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तौसीफ़ अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ़ साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अच्छी बात है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो मुसलसल जो है वो स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाबात दे रहे हैं और दलाइल के साथ दे रहे हैं। देखिए, लाहौर में एक निजी यूनिवर्सिटी में निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तलबा और तालबात से मुलाकात हुई है और तलबा और तालबात की तरफ से जो सवालात उठाए गए उनके सामने, तो वज़ीर आज़म ने बड़े ही मुदल्लल अंदाज में आज तलबा और तालबात के सवालात के जवाब दिए। और इस हवाले से आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर इस मौका पर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि रियासत किसी तौर पर भी जो है वो सियासी, नस्ली और मजहबी बुनियाद पर जो इख्तलाफात हैं उन पर जो है कोई तशद्दुद या कत्ल की इजाज़त, किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकती। सही। और इस हवाले से अमन व अमान को जो कायम रखना है, बरकरार रखना है, वो भी रियासत की जिम्मेदारी है जी। और देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि दो सूबों में, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो पिछले कुछ अरसे से जो है वहाँ पर अमन व अमान के हवाले से और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें एक तेज़ी की लहर जो है वो देखने में आई है जी। लेकिन इसमें इस दौरान वहाँ पर इन दोनों सूबों में जो है वो अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो अस्करी अदारे हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनकी तरफ से भी जो है बड़े कामयाब जो ऑपरेशन हैं वो किए गए हैं। और ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है उनके बड़े वाज़े नताइज जो हैं वो भी निकले हैं और बड़े पैमाने पर जो दहशतगर्द हैं और कानून को हाथ में लेने वाले और लोगों को कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। इस गुफ्तगू में तलबा और तालबात के साथ जो गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इसमें वज़ीर आज़म ने अपने निगरान हुकूमत के दौर में जो ख़ास तौर पर इकानमी के महाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं उनका जिक्र भी किया। ठीक कह रहे हैं। ख़ास तौर पर एक बात कहूँ कि जो वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि जो निगरान दौर है उसमें जो टैक्स का हदफ है उसको बड़ी कामयाबी के साथ जो टैक्स है वसूली की शरह में इजाफा हो, बिल्कुल इस पूरा पे कर लिया गया। बिल्कुल इस पर भी करेंगे बात। नौजवान मुल्क का सरमाया है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तौसीफ साहब, अगर हम बात करें, सबसे अच्छी बात मैंने जो शुरू में प्रोग्राम में बात की कि प्राइम मिनिस्टर का यूथ के साथ इंटरेक्शन, उनके सवालों का जवाब देना, अगर उनके जहन में कोई सवाल है और दलाइल के साथ जवाबात देना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी, प्राइम मिनिस्टर के पास अगर दलाइल ना हो तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो यूथ के पास जाएगा ही नहीं। और ये कंटिन्यूसली और आप देख लें, माजी में भी देख लें, कभी ऐसा होता नहीं रहा। तो जिसके पास दलील है वो जाएगा। और थोड़ा सा ना एक हॉस्टाइल सा एनवायरनमेंट भी जो है उसकी परसेप्शन बनाई हुई है। कभी यूथ के सवाल बड़े कड़वे हो सकते हैं, बड़े अजीबो गरीब हो सकते हैं। उन्होंने अजीबो गरीब भी किए, कड़वे भी किए और हर तरह के किए, जवाब भी और मतलब कैंडिड डिस्कशन थी। ठीक। तो इसके बावजूद वो उनके पास आर्गूमेंट है। और अभी जो बात कर रहे थे दहशतगर्दी की, तो प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है जी। वो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ दहशतगर्दी की वजह या वजूहात क्या है। और जो बाज़ जगह हम कुछ चीज़ों को ना विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है
اور قانون نافذ کرنے والے کیا ادارے جو ہیں وہ کیا قربانیاں دے رہے ہیں اور کن بنیادوں پر اور کس کس نیریٹو سے ہم لڑ رہے ہیں. جی ریاست جو ہے وہ کس کس محاذ پہ لڑ رہی ہے یہ انہیں شاید زیادہ بہتر پتہ ہے. جی ایک بات جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا، لمز ہو گئی، یہ ابھی بی این یو میں جی بیکن ہاؤس، اس کے علاوہ پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں جہاں عام لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں. یہ ذرا پریویلیج کلاس ہے، وہاں بھی جائیں. وہ بڑی یونیورسٹیز بھی ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں نا کچھ ان بچوں سے مختلف بھی ہیں. جی وہ اپنی یونیورسٹیز کے مسائل بھی بتائیں گے، اپنی ایجوکیشن کے مسائل بھی بتائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر ان کو ضرور ایڈریس کریں. جامعہ پنجاب میں جائیں، یو ای ٹی میں جائیں، بلوچستان یونیورسٹی میں جائیں، جامعہ کراچی میں جائیں، پشاور یونیورسٹی میں جائیں. جی وہاں جا کر ان ڈیپتھ بہت ساری چیزوں کا پتہ چلے گا، جی ان کے اصل مسائل کا پتہ چلے گا. تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور وہاں بھی جائیں گے. لیکن یہ بھی ایک بڑی اچھی بات، جس طرح آپ کہتے ہیں تلخ اور حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سوالات جو ہیں وہ سوالات پوچھے گئے. اس سے ایک بات تو بڑا کلیئر ہے کہ کوئی پلانٹڈ چیز نہیں تھی. جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں تھا انہوں نے سوالات کیے اور اسی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کی. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو 2024 ہے، پلانٹڈ چلے گا نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا وزیر اعظم پڑھا لکھا ہے، پڑھنے لکھنے والا ہے اور اس کے پاس آرگومنٹ ہے اور وہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر وہ چیزوں کو خود سے مشاہدہ کرتے ہیں. ایک عام آدمی کے طور پر انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے. وہ ایک خاص کلاس سے بھی تعلق نہیں رکھتے. جی تو وہ میرا نہیں خیال کہ گھبرائیں گے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے، اور اگر اس میں سچائی ہے تو بالکل ہی نہیں گھبرائیں گے. جی اور ڈیلیوری بھی انہیں آتی ہو، سچائی بھی ہو اور وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہوں، اپنی بات اچھے طریقے سے پہنچا بھی سکتے ہوں، جی تو وہ کیوں گھبرائیں گے. صحیح، بالکل. علی صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں نگران وزیر اعظم کی کل کی جو گفتگو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ میں بات کرتا ہوں کہ مسلسل جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کوئی بھی سوال پھر سوال ہی رہتا ہے اگر اس کا جواب نہ دیا جائے. لیکن پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ خود آ کے اسٹوڈنٹس موجود ہوں، ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوں، ان کو آگاہ کر رہے ہوں کہ کیا انفارمیشن ہے. کوئی بھی مطلب سوال ہو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا انہوں نے. بہت شکریہ عمر صاحب. دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مسلسل یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، طلباء کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے اور اس میں کوئی چیز جس طرح توصیف صاحب بات کر رہے تھے کہ پلانٹڈ نہیں ہے اور آج کل پلانٹڈ چیزیں چلتی بھی نہیں، چونکہ ہر چیز جو ہے وہ اگلے ہی لمحے سوشل میڈیا پہ آئی ہوتی ہے. وہ تو وائرل کر دی جاتی ہے لیکن جوابات بھی تو آپ دیکھیں جو اگر بچوں کو کیا آپ سکھائیں گے، بچوں کو آپ کیا وہ سیکھتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں پہلے کہا گیا. وہ ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اسٹریک نہیں ہوتا، وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں. وہ اس چیز کو زیادہ پرامیننٹ کرتے ہیں جی کہ فلاں سلیبریٹی آئی تو اس سے پہلے ہمیں یہ کہہ دیا گیا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کی یوتھ تو بالکل بتا دیتی ہے اور یہ وہی یوتھ ہے. یہ بھی علی صاحب میں وہیں پہ جانے لگا ہوں کہ دیکھیں کل وزیر اعظم صاحب نے معاشی معاملات کے حوالے سے بھی بات کی اور ان سوالات کے بھی جواب بات دیے. فلسطین پر بھی سوالات ہوئے، ان کے بھی جواب بات دیے. وزیر اعظم صاحب نے ہر پہلو پہ کسی جگہ پہ انہوں نے کسی بندے کو تلخ جواب نہیں دیا. بڑے خوش اسلوبی سے بات کی، خوش اخلاقی کے ساتھ بات کی اور جو طلباء کو جو سوالات تھے ان کے مدلل جوابات ملے بھی اور بڑے ڈیٹیل دیکھیں اور بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. اگر کسی جگہ سے بہت تلخ سوال آیا تو اس پہ بھی بڑے پیار سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی اس بڑی سے پہلے کامیابی ہے بھی کہ ہم دیکھا ایک دو دفعہ کچھ لوگ تھے انہوں نے لوگوں کی بچوں کی ذہن سازی اس طرح کی کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ رہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ دھرنوں میں رہے، آپ کے بچوں نے روڈ بلاک کی. آپ نے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی یوتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ملک کا فیوچر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کی بیٹھک رکھنی ہوگی طلباء کے ساتھ. ان کے سوالات سننے ہوں گے، ان کے مسائل سننے ہوں گے، ان کی جو ذہن سازی اگر کسی غلط طرف جا رہی تو اس کو کلیئر کرنا ہوگا. اپنی معاشی مشکلات، اپنی سیاسی مشکلات، اپنی ملکی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل چیزیں بتانا ہوں گی. تو پھر یوتھ آپ کی طرف راغب ہوگی اور آپ کی جو کوشش ہوگی کہ اپنا فیوچر بہتر بنا سکیں تو وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اگر آپ یوتھ کو کہیں گے کہ جو الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ سڑکوں پہ آ جائیں اور سوشل میڈیا کا آپ کا باقاعدہ پورا نیٹ ورک ہو،
آپ ایک چھوٹا سا بیان دیں اور پورے سوشل میڈیا پہ آگ لگ جائے، اور وہ بھی چیزیں واضح ہو جائیں کہ آپ ریاست کے پیسوں سے ہی وہ پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی سوشل میڈیا چلا رہی ہے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے گئے ہیں، تو پھر اسی طرح کے کانسیکوینسز آئیں گے. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو سانحہ ہے، اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے. میں اس چیز کو کور بھی کرتا رہا ہوں. کئی دن جو ہے وہ آپ کنال سے نہیں گزر سکتے تھے. جی مجھے یاد ہے زمان پاک کے باہر تو پھر آپ اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے تھے، تو آپ کے کتنے بڑے نقصانات ہوئے انہی دھرنوں کی وجہ سے، انہی معاملات کی وجہ سے. حالانکہ آپ اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں کوئی کارنامہ ہے تو وہ بتا سکتے، کوئی چیز تو آپ ہائی لائٹ کر نہیں سکتے. جو آپ کے بیانیے تھے وہ تو بری طرح پٹ گئے. جو آپ نے ہمیں منشور دیا تھا کہ ایجوکیشن بہتر کریں گے، ہیلتھ بہتر کریں گے، کروڑوں نوکریاں ملیں گی، لاکھوں گھر ملیں گے، کوئی چیز نہیں ملی. گورنر ہاؤس کی دیواریں میں بالکل اسی طرح ہی ہیں. میرے تو گھر کے بالکل ساتھ ہیں. وہ ایک انہوں نے بات کی تھی آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، بلکہ یوتھ کو پازیٹیو جس طریقے سے پرائم منسٹر انٹریکشن کریں، اگر ان کے آپ دیکھیں ہر سوال کا پراپر جواب دے رہے ہیں. میں بار بار اس بات کو اس لیے علی صاحب فوکس کر رہا ہوں کہ جو ایک ذہن سازی کی گئی کہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ کرپشن، چوری، اپنا دور اقتدار جو جب پی ٹی آئی کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، آپ منٹور ہیں تمام لوگوں کے، اور جب کویسچنز اگر طلبہ کر رہے ہیں تو آپ کا پورا ملک دیکھ رہے ہیں نا، ہر گھر میں تو اب ٹی وی ہے. تو جس طرح کے آپ کے جوابات ہوں گے اسی طرح لوگ سوچیں گے کہ آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس طرح، تو ہمارا جو نیریٹو ہے ہمارے ملک کا وہ اس طرح کا ہے. فلسطین کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بڑی ڈیٹیل بات کی کہ کس وجہ سے ہم نے نیو ایئر نائٹ کی تقریبات منانے سے منع کیا، تو چونکہ دنیا تک یہ ہمارا واضح میسج ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، 9,000 بچے ان کے شہید ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا نیریٹو بلڈ کرتی ہیں. آپ کے بچوں نے جس طرح سوالات کیے وہ بڑے تلخ بھی تھے، لیکن بڑی خوش اخلاقی سے پی ایم صاحب نے ان کے جوابات دیے. بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ رہی اور تمام کی تمام چیزیں جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمارا فیوچر بہتر ہو. جو قباحتیں تھیں اس پر بھی انہوں نے اکنالج کیا کہ بیوروکریسی کے بھی مسائل ہیں، ٹیکس بھی چوری ہو رہی ہے. تو وہ تمام کی تمام چیزیں اگر اس طرح کے آپ بیانیے بنائیں گے، اگر نگران گورنمنٹ اس طرح کام کر رہی ہے کہ آپ کا چیزیں جو ہیں وہ پراپر کنٹرولڈ ہیں، تو پھر سیاسی گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ کیوں اس طرح کے معاملات بناتی ہیں کہ آپ کی یوتھ جو ہے، جو آپ کا فیوچر ہے وہ خراب ہو، وہ آپ کے معاملات خراب ہوں اور وہ ہر وقت سڑکوں پہ رہیں اور وہ صرف آپ کو صادق اور امین کہیں، باقی سب لوگوں کو چھوڑ کہیں. جی اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ پیر سے جمعرات رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک. خالد کریم صاحب، معاشی ملکی صورتحال پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ٹیکس وصولی کی شرح میں جو اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہی ملکی ترقی کا ضامن ہے.
دیکھیے وزیر اعظم پاکستان نے یہ واضح کیا کہ نگران حکومت کو ایک جو بڑی کامیابی ملی ہے وہ ٹیکس ریونیو کا جو ہدف تھا، جو ٹارگٹ تھا، اب وہ پورا ہوا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں صرف پورا نہیں ہوا بلکہ جو پہلے 6 ماہ ہیں رواں مالی سال کے، ان میں 43 بلین کا جو ہے وہ اضافی ٹیکسیشن جو ہے اس کی وصولیاں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. حتیٰ کہ دیکھیے کہ ہماری جو درآمدات ہیں، امپورٹ ہے، امپورٹ بل میں واضح ایک بڑی کمی واقع ہوئی ہے، اور امپورٹ پر جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی ایک بڑا جو ہے وہاں سے بھی بڑی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. اس کے باوجود، امپورٹ میں کمی کے باوجود ہمارا جو ٹیکس وصولیاں ہیں وہ بڑی ہیں اور ان میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پہلی بار جو ہے وہ نگران حکومت کے دور میں دسمبر کے مہینے میں صرف جو ہماری جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹ ہیں، اس میں 22% اضافہ ہوا ہے. اور دسمبر کے مہینے میں ہماری جو برآمدات ہیں وہ 2 ارب 81 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. اور اس حوالے سے حکومت کا جو ہدف ہے 3 ارب ڈالر ماہانہ تک، وہ بھی جلد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. بلکہ پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت نے جو SIFC کے پلیٹ فارم پر جو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کا جو فیصلہ کیا ہے، جو منصوبہ بنایا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ بھی 100 ارب ڈالر تک بڑھانے کا ایک 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ بھی بنا ہے، جس کے تحت ماہانہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ان کو 8 ارب ڈالر تک جو ہے وہ 5 سال میں لے جایا جائے گا. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم نے جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص طور پر جو ہماری HR ہے، انسانی وسائل ہیں، ان کی ترقی کی بات کی ہے. کیونکہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ اگر انسانی وسائل جو ہیں ان کو ترقی دی جائے گی، ان کو ہنرمند بنایا جائے گا، تو وہ بیرون ممالک سے جو ہمارا زر مبادلہ ہے اس کا ایک بڑا ذریعہ جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس وقت بھی 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیرون ممالک سے پاکستان کو زر مبادلہ بھجواتے ہیں، اور 30 ارب ڈالر تک جو ہے وہ سالانہ زر مبادلہ جو ہے وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری جو معیشت ہے اس کو استحکام ملتا ہے. جی بالکل. اور توصیف صاحب، یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کا ایک جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو یوتھ کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، ملک کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں، اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ آپ ہی ملک کا جو ہے وہ مستقبل ہے. کتابوں کے حوالے سے بھی بلکہ انہوں نے ذکر کیا کہ میرے بارے میں مشہور ہے کہ میں کتابیں بہت پڑھتا ہوں. میرا تو انہوں نے اپنے حوالے سے تو کچھ گفتگو کی، ساتھ ہی انہوں نے کہا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ضرور کتابیں پڑھا کرنی ہے. نہیں، ہی از ایوڈ بک ریڈر، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. اور یہ ان کی نصیحت بھی بڑی زبردست ہے، کیونکہ آج کا بچہ، یہ کہتے ہیں انفارمیشن کی سینچری ہے، نالج کی سینچری پچھلی سینچری تھی. تو آج کا بچہ نا وہ انفارمیشن کی طرف جاتا ہے، وہ نالج جو ہے وہ کتاب میں ہے. صحیح. تو وہ انہوں نے بہترین اس بات پہ زور دیا. بات اصل میں جو یہ ہے، وہ انہوں نے یہ ڈسکشن کی، اس میں سوالات لیے. ہم نے یوتھ کو نا ایک سائیڈ پہ چھوڑا ہوا تھا یہ سیاسی طور پر، کہ بھی یوتھ نا بس وہ ایک سائیڈ پہ وہ کلٹ فالوئنگ کی طرف ہم نے چھوڑ دیا تھا. جی. تو انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے، یہ سب سے اور امپورٹنٹ اونرشپ دے رہا ہے آپ کا پرائم منسٹر اس یوتھ کو کہ آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں. صحیح. اور اسی وجہ سے ان کا ہر سوال کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جی. انہیں ابھی شاید پسند بھی نہ آئیں کچھ سوالوں کے جواب، لیکن ان کو وقت اور عمل دکھائے گا کہ یہ باتیں درست ہیں. یہ جو بات ہے کہ ریاست کے پاس ہی تشدد کا اختیار ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے ابھی انہیں بات سمجھ نہ آئے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس انٹریکشن جب بڑھتا جائے گا تو انہیں سمجھ آئے گی کہ لوگوں کے ہاتھ میں قانون نہیں دیا جا سکتا. اس پہ بھی بات انہوں نے کی کہ کسی کو قانون، جی ہاں، میں اسی کی طرف مینشن کر رہا ہوں کہ قانون ریاست کے لیے ہوتا ہے، وہ استعمال کرتی ہے، اور اگر کہیں وہ ناجائز کرتی ہے تو وہ عدالتیں بیٹھی ہیں. جی. وہ بھی ایک پلر ہیں آپ کی اسٹیٹ کا. تو وہ اس انسان کو جس کے ساتھ زیادتی ہو
اس کو وہ انصاف دیتی ہیں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے, غلط ہو یا صحیح ہو. مجھے وہ جواب بڑا پسند آیا تھا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ اختیار ہمارے پاس ہے. اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو وہ عدالتیں بیٹھی ہیں. تو یہ جو سینس آف اونرشپ دی جا رہی ہے نا یوتھ کو, یہ آپ دیکھیے گا اس کے فروٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور یہ باقی آگے آنے والی حکومتیں جو سیاست دانوں پر مشتمل ہوں گی, ان کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ انگیجمنٹ کریں. بالکل یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. آپ کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ جی بالکل وہ زیادہ آبادی یوتھ پر ہے, تو آپ کو انگیجمنٹ کرنی چاہیے تاکہ کوئی وکٹم کارڈ, کوئی سیاسی کارڈ وہ ان پر استعمال نہ ہو سکے. اور جو کوئی استعمال کرنا چاہے آگے باشعور جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں جو پولیٹیکلی اویئر ہوں. اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پبلک یونیورسٹیز میں جائیں, ان بچوں کے, ان نوجوانوں کے مسائل تھوڑے سے مختلف بھی ہیں, وہ بھی سنیں. اصل مسائل وہ ہیں ہمارے. بالکل دوسری صاحب بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ بھی یوتھ کو بتایا کہ وہ کیا ہے. کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, یہ تو ریاست کا اختیار ہوتا ہے. اور پرائم منسٹر کی اس طرح کے انٹریکشن کے ذریعے جو ہوتا ہے ایک فاصلہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے, سوالات کسی طرح کے بھی ہوں. اور یہ بڑی اہم بات ہے, بار بار میں اس کو اس لیے مینشن کروں کہ اگر تلخ سوالات ہوں تو وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پلانٹڈ چیزیں نہیں تھی, جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں تھا اس حوالے سے خوبصورت انداز میں جوابات دیے انہوں نے. بالکل عمر بھائی, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح کیا کہ ریاست جو ہے وہ خود راستہ بناتی ہے. اگر کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے, کسی جگہ پہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, تو ظاہر ہے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ تو نہیں بنانے دی جا سکتی. یعنی ریاست کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور ریاست میں رہنے والوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے, وہ بڑی واضح انہوں نے کر دی. اگر چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں, میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ بلوچستان میں جس طرح راہ کی جانب سے فنڈنگ کی جا رہی ہے, راہ کی جانب سے یہ کسے نہیں پتا کہ بلوچستان میں منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور اسی لیے وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ خصوصی فوکس کر رہے ہیں, اور انہوں نے 15,000 سے زائد وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے, اور وہاں پہ 109 دہشت گرد بھی. کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا. اور پھر اسی طرح اگر بات کی جائے کہ حالات خراب کرنا جو پچھلے سال جتنے بھی وہ ہوئے خود کو بم دھماکے, اس میں 14-15 سے زائد ایسے بم دھماکے تھے جس میں شواہد ملے کہ وہ غیر ملکی اس میں ملوث ہیں, اور خصوصاً افغان جو لوگ تھے وہ ملوث ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر ریاست نے اپنا راستہ بنایا. میں ایڈ کروں, جی پلیز. میں سوری, میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوں. یہ میرے خیال پرسوں 6 حجام جو نائی ہوتے ہیں بال کاٹنے والے, وہ شمالی وزیرستان میں قتل کر دیے گئے لوگوں کے بال کاٹنے یا داڑھی مونڈنے میں. آپ بتائیں ریاست ایکشن لے یا نہ لے؟ ریاست اسی طرح. یہ آپ کے وزیر اعظم کا میسج ہے, پلیز کنٹینیو. میں یہ ایڈ کرنا تو یہ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی, وہ بھی پاکستانی شہری نہیں ہے, ان کے رائٹس نہیں. خون ریزی کی جائے گی, اور آپ یہ واضح لائن کھینچ دی گئی, آپ نے اپنی چیزیں خود ہی ڈرا کی ہوئی ہیں, تو ریاست کو فالو کرنا پڑے گا نا. آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے قانون کو, ان کے قوانین کو آپ جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا, فالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑا واضح کیا پرائم منسٹر صاحب نے. اور یوتھ کو سب سے پہلا لیسن یہی دینا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس کے جو آئین ہے, جو اس کا قانون ہے, اس کو فالو کریں. اگر اس کی لیمٹس کو کراس کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. تو وہ تو انہوں نے بڑا واضح بتا دیا. دوسرا, جس طرح توصیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو ضرور جانا چاہیے, چونکہ میں بھی اسی طرح کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, آپ بھی, توصیف صاحب بھی, سارے. میں پبلک سے بھی پڑھا ہوں, میں بی این یو سے بھی پڑھا ہوں, اس لیے میں تو آپ دونوں کے مسائل جانتے ہیں. میں پی یو لیکن یوتھ تو میں پی یو میں بھی, میں این سی اے میں بھی گیا, لیکن وہ بالکل جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ فرق ہے, اور چیزوں کا بہت زیادہ مسائل کا فرق ہے. بات وہاں پہ یہاں پہ آ جاتی ہے. تو جو پی یو کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مسائل اور طرح کے ہیں, وہ کوشش, لیکن نوجوانوں کی سوچ کو ایڈریس کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا, دیکھیں سب سے بہترین حل کسی بھی اگر آپ ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے. اور یہ نوجوان جو ہیں, علی صاحب آپ بھی یوتھ ہیں نا, پی ایم صاحب جب لمز میں گئے تھے, جب پہلا ان کا وزٹ تھا اور پہلا انٹریکشن تھا, پہلی بات چیت تھی, تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس پہ بڑی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بھی ہوئی. لیکن اس میں پرائم منسٹر نے ایک بڑا واضح میسج یہ بھی دیا ہے کہ
قانون کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ سب کے لیے تو وہ ایک خاص جماعت کے لوگ ہیں جو ہٹ کرتے ہیں اور جان بوجھ کے اس طرح کا بیانیہ بنانے خاص کلاس بھی بالکل اور اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں. لیکن جو کل کی آپ نے دیکھیں ڈسکشن ہے اس حوالے سے آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو یاد ہے علی صاحب جب لمس میں آپ جس کی بات کریں تو ایک دم سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ اور اس طرح یعنی اس کے اب دیکھیں پرائم منسٹر تم کنٹینیوسلی اور صرف لاہور میں نہیں مختلف ہر جگہ پہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں انٹریکشن کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں. یہ سب سے بہترین حل ہے ان کے اگر جو کسی کا بھی غلط ذہن سازی کی گئی ہے تو اس کو آپ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرح تو ذہن سازی کی گئی تھی نا کہ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ نے ہمارے لیے کھڑے ہونا ہے آپ نے اگر کوئی دوسرا بندہ آ رہا ہے تو اس کو چور کہنا ہے ڈاکو کہنا ہے کوئی بھی میں صرف ٹھیک ہوں اور پوری پارٹی میں بھی صرف میں ہی ٹھیک ہوں. تو ایک طرف بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک کے فیوچر کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اس ملک کے آئین اور قانون کو ہمیں ماننا پڑے گا معاشی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ٹیکس چوری روکنا پڑے گی ہمیں افسر شاہی کا احتساب کرنا ہوگا ہمارا جو پالیسیز ہیں وہ ان کو کس طرح لے کے چلنا ہوگا. یہ تمام چیزیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ واضح کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے آپ اپنے ایکشن سے چیزیں منواتے ہیں نا. وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ دیکھیں کبھی انہوں نے کسی قسم کے دعوے نہیں کیے. ان کے کام بول رہے ہیں آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں آپ کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں وہ تمام کے تمام لوگ یہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وزیر اعلیٰ مصروف ہیں وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اتنے مصروف نئے سال پر بھی صبح 4 بجے تک سڑکوں پر وہ منصوبوں کا دورہ کرتے ہیں منصوبوں کا دورہ کر رہے ہیں. بطور نگران وزیر اعلیٰ بڑا یونیک سے وزیر اعلیٰ ملے ہیں ہمیں پنجاب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے متحرک اور آپ کے سارے منصوبے ان ٹائم مکمل ہو رہے ہیں. وہ آنے والے جو منتخب ہوتے ہوں گے ان کے لیے بھی جو ہے بڑے ایکٹیو رول ماڈل ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے خصوصاً جو پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کروانے کے لیے خود رات کو جب دورہ کر رہے ہوتے ہیں اور انسپیکشن کرتے ہیں. وہ ایک کسی جرنلسٹ نے کویسچن پوچھا کہ اگر رات کا 1 بج رہا تو آپ ریسٹ کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا آپ صبح بھی آ جائیے گا 4 بجے میں صبح بھی آپ کے ساتھ چلا. اور آپ گواہ بھی ہیں آپ کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی بھی آرام نہیں کرتے اور ان کے وزراء کی ٹیم جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے وہ بھی آرام نہیں کرتے اور وہ کام لیتے ہیں اور کام پازیٹیولی وہ کام کروانا چاہتے ہیں. نتائج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک وزیر کا فالو اپ لگاتے ہیں منصوبوں پر ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے آج فلاں وزیر نے فلاں منصوبے کا دورہ کرنا ہے وہاں پیش رفت کا جائزہ لینا ہے اور دوسرے نے یہ کرنا ہے. اس طرح تمام بجائے اس بات کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو لاکھوں جو ہے گھر دوں گا کروڑوں نوکریاں کام کر کے دکھائیں سر آپ کام کر کے دکھائیں آپ کی چیزیں بولیں گی. آپ دیکھیں شروع میں بڑی تنقید آئی نگران دیکھیں ہر بندہ اپریشیٹ کر رہا ہے. ہم سرکاری دفاتر میں بھی جاتے ہیں آپ کے تمام افسران اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی پریشر نہیں ہمیں کسی قسم کا. آپ کے منصوبے ان ٹائم مکمل اس لیے ہو رہے ہیں کمیشن نگران حکومت کا کریڈٹ. اور بالکل بات کی جائے تو نگران وزیر اعظم بھی ہمیں وہ ملے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے کہ اسپیشلی یوتھ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یوتھ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو اس کے جوابات دیں. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے. خالد قیوم صاحب اس سیگمنٹ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ. توصیف صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر لبنہ اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے بچوں کے امراض کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہم بات کریں گے سیاست کی.
बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये समझाना कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही है कि हम अब भी हुकूमत में। हम बात करेंगे हुकूमत की, अपनी दुनिया में थे उसी में रहेंगे, उसी में वापस चले जाएंगे इंशाल्लाह। बात करेंगे मईशत की, आइन की, रियासत की। ये भी लगता है कि जो मियाँ साहब के अज़ाइम और ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो रही। पाबंदी लगाई जाती है पीटीआई पर, फिर इंतखाबात होते हैं तो फिर तो साफ शफाफ नहीं होंगे। जब भुट्टो साहब असैसिनेट भी हो गए फिर भी इलेक्शंस हो गए थे। नया होगा अंदाज। पीटी पे बैठ के मेरे पे से ये सवाल करोगे, मतलब बस करो, छोड़ो। 7 बजे गौहर के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हुए। दरगाह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी है। शाह अल्लाह दिता कहते हैं बुद्धा ने यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है। कितना करीब है वैसे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। वेलकम बैक। डॉक्टर लुबना एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका भी, आपका मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब आप अपने शोबे का तारुफ ज़रा करवाएं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हो। शोबे का तारुफ अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो ये अभी भी अर्ली इन्फेंसी का, ऑल्दो ये हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, लेकिन ये अभी भी बड़ी ही अभी अर्ली फेजेस से गुजर रहे हैं। दुनिया में तो इसका आगाज 1950s में हो गया था, अमेरिका में और यूरोप में, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में हमारा जो पायनियर सेंटर बना था वो 1998 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में बना था और डॉक्टर नदीम मलिक ही उसके पहले हेड थे, मैं सेकंड हेड हूँ। तो एक कमरे से इसका आगाज हुआ था जी। उसके बाद चलते चलते अब 2018 से हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं कि हम ट्रेनीज भी इसमें ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। और वक्त के साथ साथ अभी सफ़र हमारा जारी है, अभी भी हमें बड़े मसाइल का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम पहले से बहुत बेहतर हालात में हैं। जी। आप अभी बता रही थी कि पाकिस्तान की पहली और जो खातून जो है वो सर्जन है जी, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जन, बच्चों की न्यूरोसर्जन। हाँ, बच्चों, तो ये भी आपके लिए ऑनर की बात है। अच्छा, इसमें बीमारियों के हवाले से अगर बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो होती हैं? सर उमर साहब, ये तो बड़ा ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसमें हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट करें तो पैदाइशी नकाइस से शुरू होते हैं जो कि हमारा मेजर बल्क है। पैदाइशी नकाइस से शुरू होकर हम फिर आगे बच्चों में जो सर की चोटें लगती हैं, रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे मसाइल को हम रन करते हैं और बहुत सारे और इलाज करते करते हम दिमाग और हराम मग़ज़ की रसोलियों तक का इलाज करते हैं। सही। तो फिर अगर बच्चों के पैदाइशी नकाइस में जाएं तो उसमें भी फिर बहुत सारी आगे और बीमारियां आ जाती हैं, जैसे सर में पानी का बढ़ना जिसे हम अपनी ज़ुबान में हाइड्रोसेफलस कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी का फोड़ा होना, या लोग उसको, कुछ लोग कमर का फोड़ा कहते हैं, कुछ लोग रीढ़ की हड्डी का फोड़ा, लेकिन हम लोग उसको माइलोमेनिंगोसील या मेनिंगोसील कहते हैं। ठीक। उसका वो एक बहुत बड़ा एक हमारा मेजर चंक है जो कि हम अब डील करते हैं अपने पेशेंट्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। और जो देखा, चर्बी का फोड़ा होता है फिर जिसमें नसों के साथ अंदर हराम मग़ज़ के साथ चर्बी चिपकी हुई होती है, उसको हम लाइपोमेनिंगोसील कहते हैं। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बज़ाहिर बच्चा नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जिस तरह चलना बंद हो जाते हैं बच्चे,
یا چلنے میں ڈسکریپنسی آنے لگ جاتی ہے یا ان کا کچھ اور خاص قسم کے مسائل ہیڈ ایک کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں یا اور ان میں پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو ان میں حرام مغز کے اور بہت سارے اندرونی مسائل بھی ہیں جو کہ پیدائشی ہیں اور بعد میں بھی پیدائش کے بعد بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک, تو ان کے ٹریٹمنٹ علاج آپ کرتے ہیں سارے؟ جی جی بالکل, جی بالکل, ہم سرجری کرتے ہیں, ہمارے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں. اچھا, اور اس وقت یہ چلڈرن ہاسپٹل میں ہی یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ سر صرف پنجاب میں فیسلٹی موجود ہے. ویسے پاکستان میں پیڈیاٹرک سرجنز اور ایڈلٹ نیورو سرجنز کسی حد تک کر تو رہے ہیں, لیکن پورے پاکستان میں یہ اسپیشلٹی صرف پنجاب کی حد تک ہے. باقی صوبوں میں کہ کسی اور صوبے میں پیڈیاٹرک نیورو سرجری کا بائی نیم کوئی سینٹر موجود نہیں ہے, اور پنجاب میں بھی یہ صرف 4 جگہوں پہ موجود ہے. ہمارا سب سے بڑا سینٹر ہے, ایک چھوٹا سا ریسنٹلی سینٹر LGH نے سٹارٹ کیا ہے, ایک چھوٹا سینٹر ہمارا فیصل آباد میں ہے اور ایک ملتان میں. دیٹس اٹ. وجہ کیا ہوتی ہے پیدائشی طور پر یہ جو بچے اس امراض کا شکار ہوتے ہیں, ان کو ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایز پر کیس ہوتا ہے نا. دیکھیں جیسے سر میں پانی کے ہائیڈروسیفلس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہائیڈروسیفلس کی اگر بات کریں تو ہر ایک کے دماغ میں, ہر انسان کے دماغ میں اللہ میاں نے ایک نظام رکھا ہے کہ پانی بن رہا ہے. صحیح. وہ جس رفتار سے بن رہا ہے اسی رفتار سے جذب بھی ہو رہا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی بھی ایسی ریزن جس کی وجہ سے وہ پانی بن تو رہا ہو یا بننا بند ہو جائے, اور اگر بن رہا ہو تو کسی بھی وجہ سے اس کے کوئی چلنے میں, جذب ہونے کے راستے میں کسی لیول پہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہو, اور یا جذب ہونے کے لیول پہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہو, اور یا وہ بننا زیادہ ہو جائے, تو اس وجہ سے پھر وہ کنڈیشن سر میں پانی کا پڑ جانا جسے ہم ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. پتہ کس طریقے سے چلتا ہے کہ یہ یا تو بچہ پیدائشی طور پہ, اگر آپ 2 طرح کے سر میں پانی ہوتے ہیں, ایک تو پیدائش کے بعد ہی کنڈیشنز ہیں, ان میں تو ہمیں ٹیسٹوں کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. پیدائشی طور پہ اگر ہو تو کچھ بچے پیدا ہی بڑے سر کے ساتھ ہوتے ہیں, یا جسٹ آفٹر برتھ ان کا سر عام بچوں کی نسبت پیرنٹس نوٹس کرتے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور نرم ہے. وہ پھر ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ چیک کریں بچے کا سر کا سائز کیوں بڑا ہے. ہم پہلے تو ہسٹری لے کے معائنہ کرتے ہیں سارا, اس کے بعد ہم چھوٹے بچے ہوں تو الٹرا ساؤنڈ, تھوڑے بڑے بچے ہوں تو ہمیں CT اسکین اور MRI کا سہارا لینا پڑتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے کوئی تہمات بھی آپ سے کوئی اس طرح تو نہیں ہے سوسائٹی میں, کچھ لوگ آپ سے آ کے کچھ چیزیں شیئر کرتے ہوں؟ بہت ساری ہیں. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں یہ چاند گرہن, سورج گرہن کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور مدر کے ملک کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں کہ شاید مدر ملک کی وجہ سے ایسی کنڈیشنز ہوئی ہیں. لیکن نہیں, یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک چینل پورا اس کے بتایا, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, اس کا کسی تہمات سے ریئلٹی میں کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب اسٹارٹ میں اس کا علاج موجود ہے؟ جی بالکل. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ہم ان کی سرجری سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں نا کہ کنڈیشن سرجری والی ہے کہ دوائی دینے والی ہے. دوائی دینی ہو تو ہم ان کو اپنے فالو اپ پہ رکھ کے تو دوائی دیتے ہیں, اور اگر سرجری والی کنڈیشن ہو تو ہمارے پاس تھوڑا بلک زیادہ ہے پیشنٹس کا, لیکن پھر بھی ہم ان کو ایز مچ ایز پاسبل ارلیئر ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کو سرجری کا ٹائم دیتے ہیں. پھر سرجری کی بھی ٹائپس ہیں آگے. ٹھیک. اچھا, یہ میڈیکلی یعنی اگر کوئی میڈیسنز وغیرہ کے ذریعے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے؟ بہت کم. ٹھیک. بہت معمولی سا پانی ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن مینلی اس کا علاج سرجری ہے. صحیح. یعنی سرجری کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. جی بالکل. کتنی % ریشو ہے پاکستان میں؟ 5 to 6 per 1000 لائیو برڈس, لیکن یہ جو گلوبل ہے اس سے بہت زیادہ ہے. گلوبلی یہ 85 پر لاکھ ہے, اور ہمارے ہاں 5 سے 6 پر 1000 لائیو برڈس ہے. 5 سے 6. جی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے پہلے جو ہے اویئرنیس کوئی پروگرام ہونے چاہیے؟ شورلی ہم چلا بھی رہے ہیں اپنے لوکل لیول پہ. ہم پیمفلٹس دیتے ہیں پیشنٹس کو جو آتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جا کے اپنے لوگوں کو بتائیں, اور ہم سیمینارز بھی کراتے رہتے ہیں اس ٹاپکس پہ. ٹھیک. اور عام شخص جو عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, اگر ہم ان کی بات کریں, انہیں کس طریقے سے آپ اویئرنیس دیں گے اس سوال؟ اویئرنیس اسی طرح چاہیے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بچے کا سر تھوڑا بڑا ہو رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر پیر فقیر کے پاس لے کر جائیں یا کویکس کے پاس لے کر جائیں, ٹائم ویسٹ کریں, کوئی دم درود کرائیں, بہتر ہے کہ اسپیشلائزڈ یونٹ میں جلدی لیں. ٹھیک. اور یہ جو ہے کہ اسپیشلی جو آپ نے کویکس کا ذکر کیا, کویکس کے پاس اس کا مطلب بالکل بھی نہیں جانا چاہیے؟ نو. ٹھیک.
ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے آپ لوگ پراپرلی جو ہے وہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں دیہی علاقوں میں, خصوصاً دیہی علاقوں میں کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ دیہی علاقوں میں سر ہماری تو بھی بڑی لمیٹڈ, ایکچولی ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی بڑی کمی ہے. ہم اپنے ہی سینٹر تک رہ کے جو دیہات سے لوگ آتے ہیں ان کو اویئرنیس دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بتائیں, لیکن پراپر دیہات کے لیول پہ ابھی ہم لوگوں نے کوئی کمپین سٹارٹ نہیں کی ہے. سٹی لیول تک ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں لیکن دے مسٹ بی دیئر. ٹھیک. اچھا, سرجری کا نام سنتے ہی ایک چیز جو آتی ہے کہ پتہ نہیں پیسے کتنے لگیں گے, کیا یہ ایکسپینس؟ گورنمنٹ ہمارا ہاسپٹل فری ہے, اور ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے ایون جو بچوں میں ہم بیسیکلی 2 طریقے سے علاج ہوتا ہے, ایک تو نیورو انڈوسکوپی نیچرل طریقے سے ہم اس کا راستہ کھولتے ہیں, وہ اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہم ویل اکوپڈ ہیں, اور دوسرا شنٹ ڈلتا ہے جو کہ 22,000 سے لے کر 2.25 لاکھ تک کا آتا ہے. جی شنٹ جو امپلانٹ ان کے اندر ڈالا جاتا ہے, وہ محسن نقوی صاحب کی ہدایت پہ ہم ان کو فری دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ نے ٹرم یوز کی شنٹ جو ڈلتا ہے, یہ کس کنڈیشن میں بچوں, کیونکہ بچوں میں سر میں پانی کا زیادہ ہونا. اچھا, سر میں اگر پانی زیادہ ہو جائے. ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ آپ جتنا لوگ اویئر کر سکتے ہیں آپ کر رہے ہیں, جو لوگ گاؤں دیہات سے آتے ہیں ان کو بھی آپ بتا دیتے ہیں. شہروں میں بھی آپ پراپرلی اس حوالے سے کوئی گائیڈنس, کوئی پروگرام, سیمینارز وغیرہ کروا رہے ہیں؟ ہم اپنے ہاسپٹل کے لیول پہ تو کراتے ہیں, اس پہ جو ہمارے وارڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وارڈ میں پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ تو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور ود دی ہیلپ آف NGOs ہم اس کی کمپین کرتے ہیں, ہم پیمفلیٹس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, جب ایک دفعہ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جاتا ہے تو دوبارہ خدا نہ خواستہ دوبارہ مسائل چلتے ہیں. 30% بچے جو ہوتے ہیں, یہ سر میں پانی والے بچوں کا بتا رہی ہوں صرف, جو 30% بچے ہیں وہ تو نارمل IQ کو ٹچ کرتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, نارمل لائف گزارتے ہیں. ہاں شنٹ کے مسائل ان کو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں. شنٹ بلاک ہو سکتا ہے, اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے, یہ چھوٹا پڑ سکتا ہے بچے کے بڑے ہونے سے, ان کے پھر علیحدہ ٹریٹمنٹس ہیں, ہم ایز پر کیس ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. 30% بچے اتنے قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنا آپ سنبھال صرف سکتے ہیں, 40% بچے ہینڈی کیپڈ. جینیٹکلی تو نہیں ہوتا کوئی موروثی؟ تو جی بالکل, اس کی ہم لوگ اب جینیٹکس کے اوپر اب ہم اس کی ریسنٹلی اسٹڈی لانچ کرنے لگے ہیں ود دی ہیلپ آف مانچسٹر یونیورسٹی. ہمارے ہاسپٹل کا MOU سائن ہو گیا ہے, ہمارا سارا کام مکمل ہو گیا ہے. ہم نے CSF کے اپنے بچوں کے سیمپلز بھی لے کے, ان کو جو سر میں پانی ہوتا ہے اس کو ہم CSF کہتے ہیں. ٹھیک ہے. CSF کے سیمپلز ہم نے ان کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیے, جلدی ہم ان کو انگلینڈ بھیجیں گے اور ادھر ان کی جینیٹکس پہ اسٹڈی ہو. اچھا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سر میں جو پانی زیادہ ہو جانے کا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بننا زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی یہ تحقیق جاری ہے. صحیح, ابھی تحقیق جاری ہے, ابھی اس کے اوپر تحقیق جاری. جی تحقیق جاری. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پہ مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کیونکہ اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بات جب ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہو تو لوگ ایک دم, آپ جس طرح بات کریے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں ایک مخصوص ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کویکس کے پاس چلے جائیں, دم درود کی طرف چلے جائیں, تو وہ جس طرح آپ منع کریں کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک, تو اس کے لیے کیا اقدامات مزید ہونے چاہیے آپ سمجھتی ہیں؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے, لوگوں کی اویئرنیس کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ. صحیح, لیکن اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, اور جیسے ہونی چاہیے, اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم پروگرامز کرنے چاہیے ٹی ویز پہ آ کے, ہمیں آ کے الیکٹرانک پرنٹ دونوں میڈیا کا یوز کرنا چاہیے, کیونکہ گھر گھر میں یہ جاتا ہے, یہ میڈیاز دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اویئرنیس کیمپینز ان دی فارم آف پیمفلیٹس, سیمینارز, کانفرنسز کرنی چاہیے. ہم اپنے لیول پہ تو کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہم پاکستان میں یہ ڈسپلن ہے ہی بہت کم جگہوں پہ, 4 تو جگہوں پر ہے یہ سینٹر. ہم جتنا کر سکتے ہیں آپ نے بتایا بھی کمر میں پھوڑوں کا بھی ہوتا ہے, وہ اس سے کس حد تک اس کا علاج, پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ اس سے کیا اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں, کہ اگر پیدائشی طور پہ بچہ ایک پھوڑا کمر کے اوپر اس کو لے کے پیدا ہوتا ہے. اچھا اچھا, صحیح. اور وہ کسی بھی لیول پہ, سر سے لے کے کمر کے نچلے حصے تک کسی بھی لیول پر ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اگر ایسی سچویشن ہو تو فوری طور پر جی آتے ہیں ہمارے پاس بچے, چند گھنٹوں کے بھی آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سب یہ, اور اس کا دماغ کے پانی سے بہت ایسوسیشن ہے. 70% بچوں میں یہ دونوں بیماریاں اکٹھی ہوتی ہیں. پھر 30% بچے ایسے ہیں جن میں یا کمر کا پھوڑا اکیلا ہوتا ہے یا سر کا پانی اکیلا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے؟
اس کا ٹریٹمنٹ سرجری ہے. صحیح. اور اگر ہم سرجیکلی اس کو پھوڑے کو کاٹتے ہیں, نکالتے ہیں, اور اس کو نسوں سے سیپریٹ کرتے ہیں, نسیں بچاتے ہیں ساری, اور پھر اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں. یہ سیف پروسیس ہے؟ ہاں جی, ہمارے پاس تو الحمدللہ سیف ہے. سیف سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایکچولی یہ 2 طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک جن میں پیدائشی طور پہ ٹانگیں کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں جن میں ٹانگیں کام کر نہیں رہی ہوتی. جن میں نہیں کام کر رہی ہوتی ان کا تو صرف ایک پھوڑے کا علاج ہو سکتا ہے تاکہ ان کو ہم لائف کمفرٹیبل کر سکیں. ہم ٹانگوں کی حرکت کو امپروو نہیں کر سکتے جو کہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں وہ نسیں بنی ہی نہیں ہوتی ہیں. اور جن میں ٹانگوں کی حرکت ٹھیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے پرابلمز آنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے سینٹر کا کمپلیکیشن ریٹ بہت بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی معذوری کا بھی خدا نہ خواستہ کوئی چانس ہے؟ جی بالکل, اگر آپریشن نہ کرایا جائے یا آپریشن ایسی جگہ سے کرایا جائے جو بہت ٹرینڈ نہ ہو بندہ, تو بعد میں جو زخم کے پیچھے آ کے یہ چپک جاتا ہے, اندرونی جو پوڑا ہوتا ہے وہ اندرونی رہ جاتے ہیں نسیں, اور وہ پھر آ کے وقت کے ساتھ ساتھ بچے پیرالائز ہو جاتے ہیں. کتنی ایج تک کروا لینا چاہیے؟ اول تو آپ جس طرح بتا رہی ہیں باہر کے ملکوں میں تو اگر پیدا ہو تو آپریٹ کر کے ڈسچارج کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس بلک کی وجہ سے ہم ان کو ڈیٹ آف ایڈمیشن دیتے ہیں, لیکن پھر بھی جن کی ٹانگیں کام کرتی ہوں ہماری پریفرنس وہ پہلے کرنا ہوتے ہیں تاکہ ان میں کوئی معذوری آنے کا خدشہ نہ ہو, کیونکہ نسیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں, پھوڑے میں آگے چپکی ہوئی ہوتی ہیں, ہمیں جلد از جلد انہیں سیپریٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو آلریڈی معذوری کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں ان کو پھر ہم تھوڑا ان کے بعد ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن ہم میڈیسن سے نہیں ہوتا, یہ سرجری کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کی ایک بڑی عام سی وجہ ہے, ایک عام سا وٹامن ہے جو کہ انتہائی سستا ملتا ہے, فولک ایسڈ. جی جی, فولک ایسڈ کی کمی سے یہ ہوتا ہے. صحیح, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فولک ایسڈ کا اس وقت استعمال جب آپ پریگننسی پلان کرتے ہیں اس وقت سے شروع کر کے پہلے 3 مہینے تک لینا چاہیے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, اگر کچھ لوگ کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ پھوڑا بھی ہو, جو کمر کا پھوڑا ہے, وہ ایج بھی ہو جائے اس کی 2-3 سال, تب تک بھی علاج پاسبل ہوتا ہے؟ جی ہم کرتے ہیں, آتے ہیں لوگ کویک سے ہو کے, کبھی نہیں کرایا, اسپیشلی جو چربی والے پھوڑے ہوتے ہیں. پانی والے پھوڑے تو جلدی لے آتے ہیں کیونکہ یہ پھٹ جاتے ہیں, لوگ ان بچوں کو تھوڑا جلدی لے آتے ہیں. جو چربی والے پھوڑے ہمارے پاس تو 8-10 سال کی ایج پہ لے کے آتے ہیں. کئی تو پھٹنے سے باڈی کے اندر پانی تو نہیں جاتا؟ جی نہیں, وہ پانی دماغ سے کے پانی سے جو CSF ہے اس سے کنیکٹڈ ہوتا ہے, اس سے پھر جراثیم اندر جاتے ہیں, گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے جو کہ جان لیوا ہوتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اور تو اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے بھی آپ لوگ اویئرنس باقاعدہ طور پہ پروگرام جو ہے وہ پلان کرتے ہیں؟ دیکھیے اویئرنیس پروگرام اس میں جو نواز شریف صاحب جب تھے پرائم منسٹر اپنے دور میں, انہوں نے فولک ایسڈ فورٹیفائڈ ویٹ شروع کیا تھا اور بریڈز میں شروع کیا تھا. وہ ابھی بھی فورٹیفائڈ ملتا ہے, اگر آپ یہ ڈان وغیرہ کی ڈیٹیل پڑھیں اس میں فورٹیفائڈ لکھا ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر آبادی دیہاتی ہے, وہ لوگ یہ گندم وغیرہ خود پسواتے ہیں, تو وہ لوگ تو فولک ایسڈ ایڈ نہیں کرتے نا. شہروں کے لوگ تو وہ لے لیتے ہیں, اور شہری آبادی ہمارے پاس بہت کم پریزنٹ کرتی ہے, ہمارے پاس زیادہ دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں. صحیح, اسی لیے میں آپ سے بار بار جو اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ وہاں پر فولک ایسڈ اگر وہ پریگننسی میں یوز کر لیں تو 90% اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. 90% چانسز جو ہوتے ہیں وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا, پیغام کیا دیں گی آپ آج کے حوالے سے؟ پیغام یہی کہ کنجینیٹل انوملی سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کا بچہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پریونشن پہ زور دینا چاہیے, ان کے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہو جاتے ہیں مطلب اور اگر جب آپ کو پریگننسی ہو جائے تو آپ کو پراپر فولک ایسڈ لینا چاہیے, پراپر آپ کو کسی اچھی گائنیکالوجسٹ سے معائنہ کرانا چاہیے. انوملی اسکین جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ 4 سے 5 ماہ کی ایج پہ پراپر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, وہ پراپر کرانا چاہیے. پیرنٹس کے لیے میسج دے دیں, پیرنٹس کے لیے میسج دے دیں کہ اگر ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو پریشان نہ ہو, ہمارے پاس علاج موجود ہے. آلدو ان بچوں کے مسائل چلتے رہتے ہیں, لیکن آپ ہمارے پاس لے کے آئیں, وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ اعجاز صاحب, بہت ہی
زبردست انفارمیشن جو ہے وہ اس حوالے سے آگاہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اویئرنیس جو ہے وہ دی. جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اگر ان کے کوئی عزیز یا اس طریقے سے کوئی ہیں بیمار تو وہ پھر اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ بڑی زبردستی علاج جو ہے وہ اس کا ممکن ہے چلڈرن ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. ناظرین آج کے پروگرام میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو نجی یونیورسٹی میں طلبہ سے گفتگو ہوئی, ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا اس پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی. ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے نگران پرائم منسٹر کی جانب سے کہ مسلسل جو ہے وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کے سوالوں کے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواب دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی بھی آپ نے گفتگو آج کے پروگرام میں جو نیکسٹ سیکنڈ سیگمنٹ تھا اس میں سنی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.